चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफअुना वंफअना बिमा अल्लमतना वज़िदना इल्मन व अमला खालिसीन लिवजहिकल करीम। अल्लाहुम्मा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अजीज तालिबात और लायक एहतराम सामिआत, फ़िक़्हुस सलात में हम लोगों में सजदे में जाने की कैफियत, किस तरह हम सजदे में जाएंगे, इसकी क्या कैफियत होगी और किन कैफियतों किन हालतों में या किस तरह सजदा करने से प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है, इस ताल्लुक से तफसीली गुफ्तगू आपके सामने रखी गई थी। आज इंशाअल्लाह जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये कि सजदे की कैफियत, सजदा जब एक इंसान करेगा, एक नमाजी करेगा, तो इसकी कैफियत किस तरह होनी चाहिए, किस पोजीशन में वो रहेगा, उसके हाथ कैसे रहेंगे, उसकी नाक कहाँ रहेगी, उसकी पेशानी कहाँ रहेगी, उसकी हथेलियां की कैफियत और हैयत क्या रहेगी, इन तमाम चीजों के ताल्लुक से आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और हम देखेंगे कि सजदे में हम लोगों से किस तरह की गलतियां जाने अनजाने में हो जाती हैं। आइए किताब देखते हैं। सजदा करते हुए नमाजी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सजदे में 7 अज़ाए जिस्म जमीन से लगे हुए। जब एक इंसान सजदा कर रहा हो, जब एक नमाजी सजदा कर रहा हो, तो हर हमेशा सजदे में जाते हुए या सजदा करते हुए इसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए कि सजदा में 7 अज़ाए जिस्म, पार्ट ऑफ आज़ाए जिस्म माने क्या है, बॉडी के पार्ट्स जो हैं, एक एक आदू उसकी जमा है आज़ा, तो जिस्म के 7 आज़ा जमीन से लगना चाहिए। दलील क्या है जी? आइए दलील देखते हैं। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत करदा हदीस है अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा। अच्छा, आप एक चीज यहां पर मैं बता दे रहा हूं, एक चीज गौर कीजिएगा। जब भी इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा और इब्न उमर, इब्न अब्बास और इब्न उमर का नाम आएगा तो आप देखिएगा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा होगा। इसकी वजह क्या है जी? मालूम है? हुमा आपने तो पढ़ लिया ना अभी जी, नहव हुआ हुमा हुम, हुआ माने एक, हा? जमीर मुत्तसिल मुनफसिल हुआ, हुमा, तो रज़ियल्लाहु अन्हु का मतलब एक, अल्लाह उससे राजी हो। तो यहां पर जितने भी अबू हुरैरा हो, हजरत अनस हो, अबू मूसा अशअरी हो, इन उमर बिन खत्ताब हो, हजरत अबू बकर हो, इनके नाम में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आएगा। लेकिन इन दोनों के नाम में इब्ने अब्बास और इब्ने उमर, तो मतलब क्या, अब्बास के बेटे, उमर के बेटे, तो नाम क्या इन लोगों का मालूम है? अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास। तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क्यों लगाए हैं? अब्दुल्ला और अब्बास ये दोनों सहाबी हैं, इसलिए हुमा, इन दोनों से अल्लाह राजी हो। और इब्ने उमर का मतलब क्या है? अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क्यों लगा? अब्दुल्ला और उमर दोनों बाप बेटे क्या है, सहाबी हैं, इसीलिए हुमा लगा। आप देखिएगा, तकारीर वगैरह करेंगे या कहीं पर कुछ लिखेंगे या कहीं पर कुछ पढ़ेंगे, तो जब भी आएगा इब्ने अब्बास या अब्दुल्ला इब्ने अब्बास या इब्ने उमर
یا عبداللہ ابن عمر تو کیا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہما لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کہا، امرت، مجھے حکم دیا گیا، ان اسجد، کہ میں سجدہ کروں، علی سبعت اعظم، 7 اعضاء پر، 7 ہڈیوں پر. عظم، عظم ہڈی کو کہتے ہیں، اعظم جمع. تو علی 7 اعظم، 7 ہڈیوں پر. امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں سجدہ کروں 7 ہڈیوں پر. 7 ہے نا، 7. علی الجبہتی، پیشانی پر. ہاں، علی الجبہتی، پیشانی پر. ایک ہو گیا نا جی. واشار بیدہ علی انفہ، اور اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے اپنے ناک کی طرف. سمجھ رہے نا؟ تو مطلب کیا ہوا، پیشانی اور ناک کی طرف اشارہ کیا، یہ دونوں ملا کر ایک ہو گئے. والیدین، اور دونوں ہاتھوں پر، یعنی دونوں ہتھیلیوں پر. والرکبتین، اور دونوں گھٹنوں پر، ہے نا. وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر، انگلیوں کے سرے پر. دیکھیے ترجمہ پھر سے دیکھ لیجئے، آگے کیجئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اوپر کیجئے جی، پیشانی پر اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، اور دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر. ٹھیک ہے. یہ 7 چیزیں آپ یاد رکھیں گے. پیشانی، کون چلا رہے ہیں اسکرین؟ اوپر کیجئے. پیشانی اور ناک، یہ دونوں کو ایک میں شامل کیا. اب فائدے میں آئیے، وہ چیز آ جائے گی. فائدہ دیکھیے، سجدہ ارکان نماز میں سے ایک اہم رکن ہے. سجدہ ارکان نماز، ارکان رکن کی جمع ہے ارکان، اور رکن کے تعلق سے شروع کے دن میں ہم نے اس کی تعریف یہ جانی کہ عبادت کے درمیان کا وہ عمل ہے نا، عبادت کے درمیان کا وہ عمل جس کے چھوٹ جانے سے، جس کے ترک ہو جانے سے، جس کے ترک کر دینے سے عبادت ضائع ہو جاتی ہے، عبادت باطل ہو جاتی ہے. تو سجدہ ارکان نماز میں سے ایک اہم رکن ہے. سجدہ کیا ہے؟ نماز کا ایک اہم رکن ہے. نماز کے جتنے ارکان ہیں نا، ان میں سے ایک اہم رکن کیا ہے؟ سجدہ ہے، جسے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعضاء پر کیا ہے. اور اس سجدے کو کتنے اعضاء پر کیا اللہ کے نبی نے؟ 7 اعضاء پر. امت کے لیے آپ کے اس اسوا پر عمل ضروری ہے. اللہ کے نبی نے یہ جو طریقہ بتایا، اللہ کے نبی نے یہ جو سنت بتائی ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے، آپ کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، واجب ہے. اس لیے تمام متبعین کتاب و سنت کو، متبعین کتاب و سنت یعنی وہ لوگ جو کتاب اور سنت یعنی قرآن اور سنت احادیث کو مانتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی اطاعت کرتے ہیں. اس لیے تمام متبعین کتاب و سنت کو، تمام قرآن و سنت کے ماننے والوں کو انہی 7 اعضاء پر سجدہ کرنا چاہیے. جو بھی مسلمان، جو بھی مومن، جو بھی نمازی جب سجدہ کرے گا تو اس کو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو نمبر 1 کیا ہے جی؟ پیشانی ہے نا، فور ہیڈ، جس میں ناک بھی شامل ہے. پیشانی کے ساتھ ناک کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا ہے. 2 اور 3 دونوں ہاتھ مطلب کیا؟ ہتھیلی. اچھا، تھوڑا سا اوپر کریں گے، اور بس، اور تھوڑا سا نیچے کیجئے، اور تھوڑا، بس
اور تھوڑا اوپر کیجیے. ارے بھائی وہ پکچر لائیے جو نیچے ہے، پکچر کو ایک دم جسٹ اینڈ میں رکھیے. بس 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 چھوڑ دیجیے. دیکھ لیجیے پکچر، دیکھیے پیشانی جس میں ناک شامل ہے، پیشانی کے ساتھ دیکھیے ناک بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھ کا مطلب کیا؟ دونوں ہتھیلیاں دیکھیے، دونوں ہتھیلیاں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دونوں گھٹنے، دونوں گھٹنوں کو دیکھ لیجئے. اس کے بعد ہے دونوں پیر کی انگلیاں، دونوں پیر کی انگلیاں دیکھیے کس طرح قبلہ رخ مڑی ہوئی ہیں. آپ کو جتنی استطاعت ہو، آپ کی انگلیاں جتنی مڑ رہی ہو اتنا کم از کم کیا ہے، سجدے کی حالت میں اس طرح موڑ کر رکھنا. یا نہیں، ایسا نہیں کہ آپ کیا ہے اس کو صرف کیا ہے زمین پر اس طرح لگا دیں اور سیدھے کھڑے کر دیں، انگلیوں کو سیدھے میں رکھے ویسا نہیں، بلکہ انگلیوں کو تھوڑی سی کیا ہے موڑ دیں گے، کرو کر دیں گے. ٹھیک ہے. یہاں دیکھ لیجئے تصویر میں جس طرح دکھ رہی ہے. تو کچھ لوگ سجدہ کرتے ہوئے لا علمی یا تساہل کی بنا پر، یا تو وہ لوگ جانتے نہیں ہیں، لا علمی مطلب ان کو علم نہیں ہے، یا تساہل یا سستی کی بنیاد پر ناک کو زمین سے الگ رکھتے ہیں. صرف کیا ہے، صرف اپنے پیشانی کو کیا ہے، وہ اپنی پیشانی کو زمین سے لگاتے ہیں، لیکن ناک کیا ہے زمین سے اٹھی ہوئی ہوتی ہے، ناک زمین کو ٹچ نہیں کرتی ہے. تو ناک کو زمین پر رکھنا واجب ہے. ایسے نمازیوں کو جاننا چاہیے کہ پیشانی کے ساتھ ناک کو زمین پر رکھنا واجب ہے، اس لیے حالت سجدہ میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. سمجھ رہے نا؟ تو یہ سجدے کی کیفیت ہے. اور اب دیکھیے، نہ اس میں مرد کے تعلق سے الگ ہے نہ عورت کے تعلق سے، ہر ایک کو کیا ہے اسی طرح سجدہ کرنا ہے. لیکن اکثر خواتین کیا ہے، چلیے وہ جو کیفیت ہے نا وہ آگے آئے گی انشاءاللہ، صفحہ نمبر 78 میں آئے گی انشاءاللہ. اس کیفیت کو ہم بتائیں گے، اس طرح سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سجدے کی کیفیت ہے. سجدہ میں آپ جائیں گے تو آپ یاد رکھیں کہ 7 اعضاء پر ہمیں سجدہ کرنا ہے. اس کے بعد سجدے میں کوہنیوں کا انداز، کوہنی یعنی ایلبو کا انداز. حالت سجدہ میں نمازی کو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھ کر کوہنیوں کو زمین سے اوپر رکھنا چاہیے. ارشاد نبوی ہے، عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک. کہ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور کوہنیوں کو زمین سے اوپر اٹھاؤ. تو بس فوٹو آپ نے دیکھی، تصویر کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمیں سجدہ کرنا ہے. ہتھیلیوں کو زمین پہ لگائیں گے تو ایسا نہیں کہ ہمارا کیا ہے وہ کوہنی کیا ہے ہمارے پہلو سے، ہمارے پیٹ کے حصے سے کیا ہے لگ جائے، یا ہمارے ران وغیرہ میں لگ جائے. یہ چیز غلط ہے. براء بن عازب نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اذا سجدتا، جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کر رکھو، کوہنیوں کو زمین سے چپکا کر نہیں رکھنا. اور یہی کیفیت جو کوہنیوں کو چپکا کر رکھنے کی ہے نا، یہ اکثر خواتین کیا ہے بچھا دیتی ہیں. اس کے تعلق سے ابھی دیکھیے کیا بات آئے گی. سجدے میں بازوؤں کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ تو سجدے کی حالت میں نمازی کو اپنی کوہنیاں اور اپنے بازو اپنے پہلو سے ہٹا کر رکھنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں بالکل صراحت کے ساتھ موجود ہے. عن عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا سجد فرج بین یدیہ حتی نرى ابطیہ، رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے بازوؤں کو پہلو سے اس قدر الگ رکھتے کہ ہمیں آپ کی بغلیں دکھائی دیتی. اب دیکھ لیجئے تصویر کس طرح کیا ہے اپنے کوہنیوں کو یا اپنے بازوؤں کو، ہاتھ کو کیا ہے کس طرح اپنے پہلو سے کیا ہے الگ رکھیں گے.
سمجھ رہے نا؟ یہ صحیح بخاری کی روایت کردہ حدیث ہے. اسی طرح کیا ہے ہمیں سجدہ کرنا ہے. بعض دفعہ نمازیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بوقت سجدہ اپنی کہنیوں اور بازو کو اپنے گھٹنوں کے ساتھ لگائے ہوئے اور پسلیوں سے جوڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو درست نہیں ہے. بلکہ سنت رسول یہ ہے کہ نمازی سجدے میں اپنے بازو اور کوہنیوں کو پہلوؤں سے ہٹا کر رکھے. یہ جو کیفیت ہے نا، یہ تھوڑا سا زیادہ ہے. اور تھوڑا سا اگر سر کو آگے کر دیں گے اور لیکن اسی کیفیت میں رکھیں گے، اکثر کیا ہے ہم دیکھتے ہیں خواتین اس طرح سجدہ کرتی ہیں گھر وغیرہ میں. یہ کیفیت ہوتی ہے خواتین کی. تو خواتین بھی اسی انداز سے سجدہ کریں گے جس طرح بتایا گیا ہے سجدے میں. اب اس طرح کے بھی لوگ سجدہ کرتے ہیں جو کہ بالکل غلط طریقہ، جو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اعتدال سے رہو اور تم میں سے کوئی شخص اپنا ہاتھ کتے کی طرح زمین پر نہ بچھائے. دیکھیے اس طرح اگر زمین سے پورا ہتھیلی جس طرح رکھتے ہیں، اگر اس طرح اپنے پورے ہاتھ کو اگر ہم زمین پر بچھا کر رکھیں گے کوہنی تک، تو اسی کو کہتے ہیں انبساط کلب، کتے کی طرح بیٹھنا، کتے کی طرح زمین پر بچھانا. تو اس طرح نہ بچھائیں. دیکھیے سجدے میں یہ بات بتائی گئی کہ آپ سجدے میں کتے کی طرح نہ بیٹھیں، لیکن سجدے میں جانے کی کیفیت کیا بتائی گئی؟ وَلَا يَبْرُكُ بُرُوكَ الْبَعِيرِ، کہ زمین پر اپنے اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے. سمجھ رہے نا؟ اپنے ہاتھ گھٹنے سے پہلے زمین پر رکھے اور اونٹ کی طرح نہ بیٹھے. وہاں پر بعیر کا یہاں پر مثال دیا گیا ہے جہاں پر ہاتھ رکھنے کی بات آئی ہے، اور سجدے میں انبساط کا، بچھانے کا لفظ آیا ہے. اس فرق کو کیا ہے اپنے ذہن میں رکھیں گے. اس طرح کے سوالات آپ کو امتحانات میں آ سکتے ہیں، ہے نا. فائدہ: سجدہ کرتے وقت چونکہ نمازی کے ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں، اور سجدے کی یہی صورت ہے کہ وہ آگے سے جھکے ہوئے ہوں اور پیچھے سے اٹھے ہوئے ہوں، لیکن بازوؤں کو زمین پر بچھانے کی صورت میں سجدے کی حالت باقی نہیں رہتی. نیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں حیوانات سے مشابہت کو ناپسند کیا ہے، اور بازوؤں کو زمین پر بچھانے سے کتے کی مشابہت ہوتی ہے، اس لیے آپ نے اس سے منع فرمایا ہے. اور یہ ممانعات مرد و عورت دونوں کے لیے ہے کہ مرد عورت کے سجدے کی کیفیت میں کوئی فرق کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. دیکھ لیے یہ بات آ گئی نا، کہ سجدہ کرتے وقت چونکہ نمازی کے ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں، سمجھ رہے نا، اسی لیے یہ کیفیت بتائی گئی ہے کہ آپ کیا ہے اپنے پہلو سے اٹھا کر رکھیں گے، گویا کہ آپ کا ہاتھ بھی سجدہ کر رہا ہے. اور اگر ہم زمین پر بچھا دیتے ہیں تو گویا ہمارا ہاتھ سویا ہوا ہے. یہ ایک بات رہی. اور دوسری بات، حیوانات جو جانور ہیں، کتا وغیرہ کی مشابہت سے کیا ہے، اس طریقے سے بیٹھنے سے کیا ہے، بچھانے سے اپنے بازوؤں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور یہ بات بتائی گئی کہ یہ منع مرد اور عورت دونوں کے لیے. اس لیے چاہیے کہ ہم کیا ہے جب بھی نماز کا کوئی بھی رکن ادا کریں، چاہے سجدہ ہو، چاہے رکوع ہو، چاہے قیام ہو، یا کوئی بھی رکن ہم ادا کریں، تو ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کو ادا کریں، کیونکہ ہماری نماز یا ہماری جملہ عبادتیں جو بھی ہم عبادت انجام دیتے ہیں، جب تک نبی کے طریقے پر نہیں ہوگا، نبی کے بتائے ہوئے سنت کے طریقے پر نہیں ہوگا، وہ پھر اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا، وہ عمل، وہ عبادت مقبول نہیں ہوگی. اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکامات کو، فقہ الصلاۃ کے ان شرعی مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.
ولسائر المسلمین من کل ذنب تعالی علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.